प्राइम मिनिस्टर तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में जन्म लेने वाले सफ़ेद हाथी, जिसको आमतौर पे लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन कहा जाता है, आज इसका एक बार फिर नुमाइशी इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस ट्रेन ने आज एक चक्कर लगाया लाहौर का और उसके बाद फिर वही खड़ी हो गई जहां वो खड़ी थी। ये हर सूरत में पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए एक सफ़ेद हाथी है। ये पंजाब हुकूमत का ख़जाना जब तक चलता रहेगा, ये हाथी पंजाब हुकूमत का ख़जाना खाता रहेगा। इसके साथ ही मुल्तान मेट्रो की शक्ल में पहले ही एक और सफ़ेद हाथी खड़ा है। दोनों मंसूबों पर पंजाब हुकूमत के ख़जाने से, हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से सैकड़ों अरब रुपए खपा दिए गए हैं, मगर आवाम के लिए और मजमूई तौर पर इसके जो असरात होने चाहिए, इतने जो इसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशो होना चाहिए, इतनी बड़ी सरमायाकारी के क्या फ़वाइद होने चाहिए, उस लिहाज से इसको सफ़ेद हाथी ही कहा जा सकता है। महसूस होता है कि आज जो कुछ हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए इसका इफ्तिताह किया गया और इसीलिए ये एक महज नुमाइशी इफ्तिताह था। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 की डेडलाइन दी थी कि इस मंसूबे को शुरू किया जाए। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा का इब्तदाई तखमीना $2.5 अरब लगाया गया था, जो कि बढ़ के अब 375 अरब रुपयों तक पहुंच चुका है। $2.5 अरब का मंसूबा अब 375 अरब रुपयों तक पहुंच चुका है। मंसूबों को चलाने के लिए पंजाब हुकूमत को सालाना 6 से 7 अरब रुपए की सब्सिडी देनी होगी। गोया कि इस मंसूबे को सिर्फ चलाने के लिए हुकूमत पंजाब को सालाना 6 से 7 अरब रुपए तो अपनी जेब से देने होंगे। इस मंसूबे से हुकूमत पंजाब को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा ही एक सफ़ेद हाथी साबित नहीं हो रहा, बल्कि 29 अरब रुपए से बनने वाली लाहौर मेट्रो बस सर्विस में भी 2.2 अरब रुपए सालाना सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा मुल्तान मेट्रो मंसूबे में 28 अरब 88 करोड़ रुपए की लागत आई। इस मंसूबे में भी तकरीबन 70 करोड़ रुपए सालाने की सब्सिडी जारी है। और महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक पंजाब के मेट्रो और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट्स पर कुल मिला के 10 अरब रुपए की सब्सिडी का बोझ हुकूमत पंजाब को उठाना पड़ रहा है। इस तरह से रोज़ाना हुकूमत पंजाब को लाखों रुपए इस मद में अदा करने पड़ रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस से 27 किलोमीटर का सफ़र 45 मिनट में मुकम्मल होगा। रोज़ाना औसतन 2 से 2.5 लाख अफराद सफ़र कर सकेंगे, मगर मुसाफिरों को अभी 3 महीने मज़ीद इंतज़ार करना है, जब ये मंसूबा शायद ऑफिशियली फाइनली शुरू हो जाएगा। ये आपको शायद याद हो कि 16 मई 2018 को साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव इंजन के ज़रिए ऑरेंज ट्रेन की आजमाइशी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया था। वो भी एक नुमाइशी इफ्तिताह था। मौजूदा हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन को बिजली से चलाने का फैसला किया। इस मंसूबे के लिए सालाना 2 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल होगी। सालाना 8 अरब रुपए खर्चा आएगा, जिसमें 5 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत और 3 अरब रुपए टिकट से हासिल किए जाएंगे। फी मुसाफिर टिकट 40 से 50 रुपए रखने की तजवीज़ है। फिर भी इस मंसूबे में हुकूमत को अपने ख़जाने से पैसे देने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले साल अक्टूबर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा था कि कर्जा लेके प्रोजेक्ट बनाया गया। अब हुकूमत को हज़ारों रुपए सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ रहा है और यकीनन इस कर्जे की अदायगी भी जो है वो हुकूमत पंजाब को मुसलसल करनी होगी। एक जानिब इस ट्रेन को चलाने के लिए हर टिकट पे, हर मुसाफिर के टिकट पे अपने पास से उसको सब्सिडी देनी होगी और इसके अलावा इस कर्जे को, जो कि $2.5 अरब से ज़्यादा का है, उसकी अदायगी अलहदा से करनी होगी। आप ऑरेंज ट्रेन के लिए कर्जा ले रहे हैं और वो मजीद और खसारे में जा रही है। ये जो 3 मेट्रोज बनाई हैं, आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट हर साल इसके ऊपर कितना खसारा अदा कर रही है? 8 अरब 800 करोड़ रुपया। तो पहले कर्जे लेके चीजें बना रहे हैं और वो मजीद और नुकसान कर रही हैं, तो ये कर्जा वापस कैसे करना है? और क्या इनको ये समझ नहीं थी कि ये कर्जे की कीमत अदा कौन करेगा?
دوسری جانب جیسے ہم نے آپ کو بتایا ملتان میٹرو بھی ایک اور سفید ہاتھی ہے جس کا افتتاح 24 جنوری 2017 میں ہوا تھا۔ منصوبے پہ 28 ارب 88 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس منصوبے میں بھی تقریباً 70 کروڑ روپے سالانہ سبسڈی دی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل عمران خان نے اسلام آباد میں اینٹی کرپشن سیمینار میں ملتان میٹرو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ زبردستی عوام پہ تھوپ دیا گیا ہے جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ملتان میٹرو ہے، وہ ملتان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹرو نہیں چاہیے۔ نہیں جی، وہ تم مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان، زبردستی ان کو میٹرو پکڑا دی، وہ خالی چل رہی ہے، اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے۔ یہ پروجیکٹس اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ عوام کو ضرورت ہے، اس لیے بنائے جاتے ہیں کک بیکس کے لیے۔ اور یہ بہت ہی دردناک صورتحال ہے، چاہے میٹرو کا منصوبہ ہو جو ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے، اورنج لائن منصوبہ لاہور کا جب وہ شروع ہوگا وہ ایک سفید ہاتھی ہوگا۔ ان منصوبوں کی حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ کراچی جیسے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کا معاشی کیپٹل سندھ کے خزانے میں، سندھ کے ریونیوز میں 99% دینے والا اس شہر میں سرکاری ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ملتان جیسا شہر ہے جہاں پر میٹرو کھڑی ہے مگر اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اربوں روپے اس پر لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ حکومت پنجاب اپنے خزانے سے اس کو روا رکھنے کے لیے اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی صورتحال جاننے کے لیے ملتان میٹرو کی جائیں گے ملتان، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نعمان خان موجود تھے۔ ہم نے اب سے تھوڑی دیر قبل نعمان خان سے پوچھا کہ ملتان میٹرو کس حالت میں ہے، کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ جی کامران خان صاحب، ملتان میں میٹرو کا ٹریک 18.5 کلومیٹر پر محیط ہے، جس پر 28 ارب 88 کروڑ روپے جو ہے لاگت آئی ہے۔ 21 اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں 97,000 پیسنجر کا جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ مقرر کیا گیا اور 35 بسیں فراہم کی گئیں، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف 40,000 پیسنجر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سفر کر رہے ہیں اور اسی لیے 10 بسیں جو ہیں، باقی جو 10 بسیں ہیں ان کو کھڑا کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میٹرو کو کامیاب کرنے کے لیے 100 فیڈر بسیں جو ہیں وہ چلائی گئی، اندرون شہر میں ایون چلائی گئی، جس کی وجہ سے یہ میٹرو تو کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ اب ٹریفک کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ گھنٹوں ٹریفک شہر کے اندر جو ہے وہ جام رہتی ہے اور خالی فیڈر بسیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایون ایک پیسنجر جو ہے یہاں پر 17.5 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، 20 روپے کی ٹکٹ ہے اور 17.5 روپے کی سبسڈی ہے، جس کی وجہ سے خسارہ جو ہے اس حوالے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ نعمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اس پہ الزامات، کرپشن کے الزامات۔ کل نیب چیئرمین نے کہا تھا کہ عدالتیں بیچ میں نہ آئیں تو نیب کا ریفرنس تیار ہے، پشاور بی آر ٹی کے حوالے سے اور مالم جبہ کیس کے حوالے سے۔ یہ دونوں معاملات ہیں جس میں پنجاب کے پی کے موجودہ اور سابق وزرائے اعلیٰ کو نیب طلب کر چکی ہے، شامل تفتیش کر چکی ہے، مگر نیب کہتی ہے کہ ریفرنس فائل نہیں ہو پا رہے۔ نیب کے چیئرمین کا یہ کہنا ہے۔ مالم جبہ کیس کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں احتساب کا عمل یکساں جاری ہے، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے نیب کو مالم جبہ کیس منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے رہنما، کے پی کے موجودہ اور سابق وزرائے اعلیٰ شامل تفتیش رہے ہیں اور آج نہیں تو کل نیب کو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ ویسے تو براہ راست نیب کیس پر کوئی عدالتی اسٹے نہیں ہے اور یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے، مگر اس سے مالم جبہ کی زمین کی ملکیت کا قضیہ عدالت میں ضرور موجود ہے۔ مالم جبہ کیس سے متعلق چیئرمین نیب کے کل کے بیان کے بعد آج نیب کا وضاحتی بیان سامنے آیا، جس میں بتایا گیا کہ اب مالم جبہ کیس میں 2 کمپنیز کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ پہ درخواستیں ہیں۔ کیس پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، یعنی نیب کا کہنا ہے کہ اسٹے نہیں ہے اس کی تحقیقات پر یا اس پہ ریفرنس دائر کرنے پہ، مگر کیس زیر سماعت ہے۔ اس سے منسلکہ معاملات کے حوالے سے اس وضاحت کا پس منظر کل کا چیئرمین نیب کا بڑا ایک اہم بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی آر ٹی اور مالم جبہ دونوں پر ریفرنسز تیار ہے، مگر عدالتی اسٹے مجبوری بنا ہوا ہے۔ کل ایک ٹی وی پہ ایک صاحبہ تشریف لائی تھیں جو بہت بڑی پالیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے یہ 2 باتیں کی کہ نیب کر کیا رہا ہے، نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کیا رہا ہے، مالم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا۔ ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے، ریفرنسز تیار ہیں، لیکن جب
عدالتوں سے اسٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی. اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی, دیر آید درست آید, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مصلحت پسندی سامنے آئے اور نیب یہ سوچے کہ نہیں جی چونکہ اس سائڈ پہ ارباب اختیار ہیں تو ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا. ایسی احتیاط نہیں ہے. احتیاط صرف اس وقت کی گئی ہے, وہ بھی کسی حد تک جب محسوس ہوا ہے کہ اس میں ملک کا انٹرسٹ ہے. یہ تو نیب کی پالیسی ہے جس کا اظہار چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کل کے اس ایونٹ میں بھی کیا. ویسے آج اس حوالے سے نیب کی ایک کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے معلم جبہ کے حوالے سے, مگر نیب نے بی آر ٹی پر عدالت سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا کہ وہ اسٹے کے باعث وہ ریفرنس فائل کر سکتی ہے یا نہیں, جبکہ چیئرمین نیب کا یہ کہنا ہے کہ ریفرنس تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی آر ٹی اور معلم جبہ کا دونوں کیسز میں نیب انکوائری اور انویسٹیگیشن مکمل کر چکا ہے اور اب ریفرنسز کا تیسرا مرحلہ آ چکا ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک اس کیس میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے, حالانکہ اس میں پی ٹی آئی کے بڑے نام مثلا سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک, اس کے علاوہ موجودہ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کا نام بھی اس کیس میں شامل رہا ہے, جنہیں نیب نے پچھلے سال دسمبر میں پوچھ گچھ کے لیے بھی بلایا تھا, جس کے بعد محمود خان کا کہنا تھا کہ آئندہ شاید انہیں نہیں بلایا جائے گا اور نیب انہیں کلین چٹ دے چکی ہے. بعد میں نیب نے اس کی دعوے کی تردید بھی کی تھی. نیب آفس میں پیش ہوا, بس وہ معلم جبہ والے جو کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھ گچھ کی, لیکن چونکہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے مجھے بلایا تھا. نہ میرے کوئی سمری پہ سائن ہے نہ کوئی ڈاکومنٹس پہ میرے سائن ہے. انہوں نے مجھے بلایا تھا, کیس میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے تو اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت آپ ٹورزم کے منسٹر تھے, تو میں نے کہا میں ٹورزم کا منسٹر تھا, لیکن یہ ابھی مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت پھر میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ چلا گیا تھا. تو یہ پہلی اور آخری پیشی ہے آپ کی؟ ایگزیکٹلی کلیئر اور کلین چٹ دے دیا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی, تھینک یو. اسی کیس میں وزیر اعظم کے موجودہ پرنسپل سیکرٹری اور سابق چیف سیکرٹری کے پی اعظم خان, سابق صوبائی وزیر کھیل عاطف خان, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سینٹر محسن عزیز کے نام بھی اسی کیس میں شامل ہیں, اور یہ معاملہ نیب میں زیر تفتیش ہے اور بقول چیئرمین نیب کے کہ اس میں ریفرنس بھی تیار ہو چکا ہے. اس پورے معاملے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے پنگورا سوات, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محبوب علی. بہت بہت شکریہ محبوب علی صاحب. بتائیے گا یہ معلم جبہ کیس لگتا تو نہیں ہے کہ یہ کسی بھی لیول پہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی جاری ہے یا کچھ ہے؟ آج نیب کی جانب اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دراصل اس کی زمین پہ کوئی تنازع موجود ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے یا جو نیب کی انویسٹیگیشن ہے اس کا اس تنازع سے کوئی تعلق ہے یا نہیں. یہ کیا تنازع ہے جس کی آج نیب نے بات کی ہے جو عدالت میں موجود ہے؟ کامران صاحب، اس پورے تنازع کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سال 2014 میں چلے جائیں کہ جب 27 فروری 2014 کو اس وقت کی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اپنی کابینہ اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ معلم جبہ ریزورٹ جس میں ایک 5 اسٹار ہوٹل شامل تھا اور چیئر لفٹ شامل تھے اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی چیئر لفٹس اور اسی ریزورٹ کو سال 2008 میں دہشت گردوں نے تباہ کیا تھا۔ اس لیے اس کابینہ کے فیصلے کے بعد 3 مارچ 2014 کو مختلف اخبارات میں اظہار دلچسپی کے اشتہارات دیے گئے کہ وہ تمام کمپنیز جن کا تعلق ٹورزم سے ہو اور وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو 31 مارچ تک وہ اپنے درخواستیں جو ہے وہ جمع کرائیں۔ تاہم بعد میں کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس ٹائم پیریڈ میں اضافہ کیا گیا اور درخواستوں کی مدت جو تھی وہ 10 اپریل 2014 تک بڑھا دی گئی۔ کامران صاحب، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب ابتدائی طور پر معلم جبہ کو لیز پر دیا جا رہا تھا تو 7 کمپنیز نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس وقت جو ہائیسٹ بڈنگ کمپنی تھی سیمسنگ گروپ، انہوں نے یہ ٹھیکہ حاصل کیا اور ان کو سالانہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے عوض جو ہے یہ ٹھیکہ دیا گیا، لیز پر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب پرویز خٹک تھے ابتدائی طور پر یہ لیز اس کمپنی کو دینا تھا تو یہ 15 سال کے لیے دینا تھا۔ تاہم پرویز خٹک نے مبینہ طور پر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ لیز جو ہے یہ 33 سال کے لیے کر دی تھی اور اس وقت اس کے لیے جو کابینہ کی اجازت تھی وہ بھی نہیں لی گئی تھی۔
اس حوالے سے جب اس قسم کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئی تو اس وقت کی جو صوبائی احتساب کمیشن کے جو سربراہ تھے جنرل حامد خان، اپریل 2015 میں انہوں نے اس پر اعتراضات اٹھائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بولی کا نظام تھا وہ شفاف نہیں تھا، ساتھ میں جو منجبہ کی زمین تھی 275 ایکڑ کی زمین جو تھی وہ اس کمپنی کو دی گئی تھی ابتدائی طور پر، گو کہ اس میں 5 ایکڑ پر ہوٹل تعمیر ہونا تھا اور 17 ایکڑ پر چیلرز تعمیر ہونے تھے، لیکن جو بقایا 258 ایکڑ کی زمین تھی جو کہ فارسٹ کی زمین تھی وہ بھی دی گئی تھی۔ تو اس پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف محکموں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے کہ محکمہ فارسٹ کا جو آرڈیننس 2002 ہے اس کے مطابق فارسٹ کی زمین فارسٹ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، تو جو صوبائی حکومت نے فارسٹ کی زمین منجبہ کی جو کانٹریکٹر ہے جو سیمسنگ کمپنی ہے جو اس کو دی ہے تو یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ بہت شکریہ محبوب علی، ہمارے ساتھ تھے، بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہے تھے اس اہم کیس کا۔ خبر بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وہ واقعات اغوا برائے تاوان کے، نوجوان لڑکیوں کو اغوا برائے تاوان کے واقعات جس نے کراچی کے کرائم سین میں ایک بہت خطرناک اضافہ کیا ہے۔ پولیس اور رینجرز ابھی تک اس کیس کو سالو نہیں کر پائی ہے اور ملزمان کا فی الحال کوئی سراغ نہیں ہے اس خطرناک گروہ کا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کئی دنوں سے میڈیا میں سرخیوں سے خبر حاوی ہے اور اس کا تعلق ہے کراچی کے کرائم سین سے، جس میں ایک ہولناک اضافہ ہوا ہے، ہولناک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کراچی پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے۔ 2 اغوا برائے تاوان کے واقعات، دونوں کامیاب واقعات ہوئے ان دا سینس کہ جس گروہ نے ان 2 نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا تھا انہیں ان کو رہا کیا اور اس کے عوض بھاری تاوان حاصل کیا ہے۔ کراچی کے ڈیفنس کے علاقے خیابانی بخاری سے دعا منگی کو 20 نومبر کو اغوا کیا گیا تھا، جو ہفتے کے روز 20 لاکھ تاوان کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ اس سے قبل یہیں پہ اسی ڈیفنس کے علاقے میں اس سال 11 مئی کو بسمہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بھی نوجوان خاتون تھی اور ایک ہفتے بعد ان کی واپسی بھی 1 کروڑ روپے کے تاوان دینے کے بعد مبینہ طور پہ ممکن ہوئی تھی۔ خواتین کو، لڑکیوں کو اغوا کرنا برائے تاوان، یہ کراچی کے حوالے سے بھی بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ہی غیر معمولی واقعات ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی بہت سیریس کانوٹیشن ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں کیسز میں بہت مماثلت ہے اور دونوں ہی کیسز میں ملوث ملزمان کے بارے میں ابھی تک انویسٹیگیشنز کے حوالے سے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بریک تھرو ہو پایا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعا اور بسمہ اغوا کیسز سے ایک اندھی گلی میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ پولیس اور رینجرز دونوں کے پاس کوشش کے باوجود کوئی سراغ، بڑا سراغ ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس نے اس سلسلے میں میڈیا کے سامنے کوئی اپنی پوزیشن بھی بیان نہیں کی ہے۔ دعا منگی کے اغوا میں ملوث گروہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے۔ لگتا ہے کہ ملزمان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے پولیس کو چکمہ دیا ہے، وی پی این کا استعمال کیا، جس سے ان کی لوکیشن کا تعین ناممکن ہو گیا۔ پولیس ابھی تک دعا منگی کے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی بازیاب نہیں کر سکی ہے اور وہ ابھی تک اغوا کار خود بتایا جاتا ہے کہ راشد مناس روڈ سے منسلک علاقے میں تھے۔ اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ مئی میں ہونے والی بسمہ کے حوالے سے بھی کوئی میجر بریک تھرو پولیس کے حوالے سے نہیں آئی ہے، گویا کہ خطرناک گروہ آپریٹ کر رہا ہے اور 2 اغوا برائے تاوان کے کامیاب واقعات اپنے لحاظ سے وہ کر چکا ہے۔ ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے شہر کے لیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شہر کراچی کے بہت ہی معروف سول اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جناب جبران ناصر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب۔ کیا ایویڈنس ہے، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماؤنٹنگ ایویڈنس ہے کہ یہ ایک ہی گروہ نے کیا ہے کیونکہ موڈس اپرانڈائی ہے اور تمام جو طریقہ کار ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے؟ سر پھر ہم تیسری بات پہ آ جائیں نا، ایک تو موسٹ لائکلی سیم نے کیا ہوگا۔ جہاں تک میری بات ہوئی، جو باتیں، کچھ چیزیں، کچھ ٹریک ریکارڈ جو بسمہ کیس میں تھا وہ اس کیس میں بھی کامن نظر آیا، جس طریقے سے انہوں نے پوری کارروائی کی۔ مگر اس میں کہنے کی ایک اور بات ہے کہ ایک تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کرمنل گینگز، اور پھر جو تیسرا پہلو تھا اسپیسیفک، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں وائلنس اگینسٹ ویمن، جب عورتوں کے خلاف کرائم ہوتا ہے سر، وہ ریپ ہو، وہ ایسڈ اٹیک ہو، وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، وہ طلاق ہی دے دینا کیوں ہو، یہ تو ابڈکشن کی بات ہے، ہم کہیں گے غلطی عورت کی تھی۔ ابھی بھی ہم دیکھیں، ہم نے جب فیملی کو پش کیا کہ تم اپنے خول میں چلے جاؤ، تم باہر نکل کے پبلکلی اس کیس کو مت توڑو، تو کیوں؟
ہم بچی کے لباس سے بات کرنے لگ گئے، رات کے کس اوقات کس پہر میں ایک بچے کے ساتھ لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، ان باتوں کے اوپر آ گئے. اور جو معاشرہ یہ باتیں کر رہا ہے، ہمارا کیا ایک وائلنٹ فیٹش ہے، ہم اپنی کرمنل سوچ کی سر عکاسی کرتے. جب ہم کہتے ہیں نا یہ لڑکی ڈیزرو کرتی تھی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی اس جگہ ہوتے تو ہم کڈنیپ کر لیتے. تو یہ ہم سوچیں کہ ہم ایک عجیب طریقے سے پرپیچویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اغوا ہوگی تو جو 50 غیرت کے مسئلے اور دوسرے مسائل بنے ہوئے ہیں، کڈنیپرز بڑے آرام سے اعصاب پہ حاوی ہو جائیں گے، چونکہ پولیس کی پیش رفت سلو ہوتی ہے. اور مزید ایک عجیب بات، میرے ملک کی حکومت نے ابھی تک فیس بک اور واٹس ایپ سے، چونکہ واٹس ایپ سے کالیں آ رہی تھیں، کیا واٹس ایپ کی پالیسی فالو کرتے ہوئے، کیونکہ پالیسی کہتی ہے کہ اگر بچے کا مائنر کا مسئلہ ہو یا ڈیتھ کا معاملہ ہو یا سیریس ہارم کا معاملہ ہو، تو لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر کسی ملک کی رابطہ کرے گی تو ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، وہ پیمانہ کھول سکتے ہیں. دوسرا، ہم ریگولرلی FIA کو استعمال کرتے ہیں سائبر کرائم کیسز میں. وہ فیس بک کو سمنز دیتی ہے باقاعدہ ہماری میجسٹریٹ کورٹ ہمارے CRPC کے سیکشن 94 کے تحت کہ بھائی اس اکاؤنٹ سے ہراسمنٹ ہو رہی ہے، یا یہ فورج اکاؤنٹ ہے، یا یہ افواہ پھیلا رہا ہے، یا یہ ریاست کے خلاف باتیں جو بھی کر رہا ہے، تو اس کا ٹریک ریکارڈ دیا جاتا ہے. فیس بک ہی واٹس ایپ کو اون کرتی ہے. کیا ہمارے ملک کی حکومت نے کچھ واٹس ایپ سے اس طرح کے رابطے کیے ہیں؟ چونکہ بھارت تو کر رہا ہے. بھارت میں اس وقت مدراس ہائی کورٹ کے اندر ایک لیٹیگیشن پینڈنگ ہے. بھارت کا موقف یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر بہت ساری فیک نیوز اور ریومرز پھیلتے ہیں، تو ہمیں واٹس ایپ پابند ہو بھارت میں کام کرتے ہوئے بھارت کے قوانین کے کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں. وہ اس کے ایک اور پہلو ہے کہ وہ جمہوری روش ہے، غیر جمہوری روش ہے بھارت میں. مگر کیا ہم واٹس ایپ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے یہاں پہ کلائنٹل ہے، کروڑوں میں پاکستانی استعمال کہا کر جا رہا ہے کہ سم سارٹ آف کوئی ٹیکنیکل انٹرونشن پاسبل تھی، کچھ تھی، مگر فیملی نے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اور وہ ظاہر ہے کہ ہر فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت سے اپنے بچے کو واپس لائیں، اور شاید ان دونوں فیملیز کی بھی پہلی پرائرٹی تو یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو کسی صورت سے ریکور کریں. سر دیکھیے، 3 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی والدین کے لیے جن کی جوان اولاد گھر سے غائب ہو. پہلے 3 دن تو میرے علم میں ہے کہ روابط تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں. شاید چونکہ ان 72 دنوں میں گھنٹوں میں نتائج نہیں نکلے، تو شاید اس باپ کو، اس ماں کو، اس بہن کو لگا ہو کہ پلڑا ان کا بھاری ہے جو کڈنیپرز ہیں. چونکہ کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ خاندان نے ان کے ساتھ 24 گھنٹے استعمال کی مگر نتائج نہیں نکلے. میں پھر کہوں گا، ہم گیمبل نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں آج ہم یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کون سے اکاؤنٹ بند کراتے ہیں جو حکومت پہ یا اداروں پہ تنقید کر رہا ہو. ہم وہ اکاؤنٹس بند نہیں کراتے جن سے کوئی کرمنل ایلیمنٹ پھیل رہا ہو جو عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہو. تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ جو ہماری لیجسلیشن ہو رہی ہے، جو ہم ماڈرن کی چیزوں کی بات کریں، ڈیجیٹائزیشن آف پاکستان کی بات خان صاحب کر رہے ہیں، کیا ہم وہ پہلو لے کے آ رہے ہیں؟ تو جو میں نے آپ کے سامنے پہلی چیز رکھی کہ یوتھ کے مسئلے، اداروں میں ٹرسٹ کا مسئلہ، خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، اور پھر ہماری کوئی ٹیکنالوجی کو لے کے، کرائم کو لے کے ماڈرن دور میں پالیسی نہ ہونا، یہ امپاور کر رہا ہے کہ 6 مہینے بعد دوبارہ ایک واقعہ ہو. اور سر، ہر بچی کے والدین میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے مظاہرہ کرے جیسے دعا منگی کی فیملی نے کیا. بسما کی فیملی نے نہیں کیا تھا. بہت سے کیسز آتے بھی نہیں ہیں. پچھلے 2 سال میں 25 سے زائد کڈنیپنگ کے واقعات ہیں رپورٹڈ کراچی میں. پچھلے 2 سال میں صرف DHA میں 4 واقعات ہیں. 6 مہینے میں پچھلے یہ 2 واقعات ہیں. تو ہم ایک پیرامیٹر دیکھ لیں کہ ہم کیا ماحول کے اندر ایک فضا عام کر رہے ہیں. سیکٹر توڑ دیے، وارڈ بند کر دیے، گینگ وار لپیٹ دی گئی، تو پھر اس شہر کا کرمنل ایلیمنٹ کس کی چھتر چھایا کے نیچے کام کرتا ہے؟ یہ سوال دیکھیے، اتنے بڑے شہر میں کرائم تو ہوگا، چاہے وہ لنڈن ہو، نیو یارک ہو، پیرس ہو، کراچی ہو، بامبے ہو، کرائم تو ہوگا. لیکن کاؤنٹر کرائم ایکٹیویٹیز اور پھر جو لا انفورسمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل چلتے ہیں. یہاں اسٹریٹ کرائمز ایک اتنی بڑی ایپیڈیمک ہے. ہر گھر، ہر فیملی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. روزانہ سینکڑوں لوگ، ان کو پستول دکھائی جاتی ہے، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے. یہ ایکچولی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. بھارت اب مکمل طور پر اور حقیقی معنوں میں ہندوستان بن گیا ہے. سیکولرزم کے پردے میں چھپا بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے. ایک جانب مودی سرکار نے پورے بھارت میں مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم نے پوری دنیا کو حیران پریشان کر رکھا ہے. اب مودی نے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے ہندوؤں کو بھارت میں جمع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے.
ہندوؤں کے لیے انڈیا کے دروازے کھول دیے ہیں، جبکہ مسلمانوں سے بھارتی شہریت چھیننا شروع کر دی گئی ہے۔ بی جے پی سرکار نے ہندوؤں کے علاوہ سکھ، عیسائی، پارسی اور بدھ مت کے پیروکاروں یعنی غیر مسلم تارکین وطن آئے ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بی جے پی سرکار انہیں بھرپور شہریت دے گی، انہیں کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے یہ پالیسی نہیں رکھی گئی ہے۔ کل امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مودی بھارت کو صرف ایک ہندو قوم کے طور پہ دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے ہندو قوم پرست منشور کو ایک کے بعد ایک انتخابی جیت مل رہی ہے، اور ہر جیت سے بھارتی مسلمانوں کے لیے مایوسی بڑھ رہی ہے۔ بلومبرگ نے کل اپنے تجزیے میں لکھا کہ ایک کٹر ہندو قوم پرست جماعت نے بھارت کی سیاسی اور سول سوسائٹی کو اپنی جکڑ میں لے لیا ہے، اور ان نظریات کا مزید فروغ بھارت کی معیشت کو دھڑام سے گرا سکتا ہے۔ اس خطرناک صورتحال پر بھارت جو اب دراصل ہندوستان بن گیا ہے، اس پر تبصرہ حاصل کرنے کے لیے نئی دلی جائیں گے، جہاں پر نامور بھارتی دانشور سدھیندرا کلکرنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ کلکرنی جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم ٹو دا شو۔ یہ بتائیے گا، یہ جو حالیہ لاء سامنے آیا ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ لوک سبھا میں اور اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، مگر اس کے بعد بھارت میں بھی ہم نے سنی ہے، یا واضح پاکستان میں بھی ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی، جو 2 نیشن تھیوری کی جو بات ہوئی تھی پارٹیشن سے پہلے، آج وہ کنفرم ہو گئی ہے اس ریسنٹ لاء کے بعد سے جو انڈیا میں بی جے پی سرکار لائی ہے۔ دیکھیے، یہ 2 نیشن تھیوری کنفرم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بھارت 2 نیشن تھیوری کو کبھی ایکسپٹ کیا نہیں ہے اور آگے بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بھارت میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ دوسرے ملک نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں۔ مگر کلکرنی جی، آپ خود جانتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ کتنے مارجنلائز فیل کر رہے ہیں 370 کے بعد سے۔ اوور آل جو اس مائنورٹی کا حال ہو رہا ہے اس وقت انڈیا میں، پھر یہ جو ریسنٹ لاء جس میں کہ چن کے لوگوں کو اپنی جو شہریت ہے وہ ثابت کرنی پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو ایکسپیل، ہندوؤں کو وہی رکھا جائے گا، ہندو آئیں وہ انڈیا کے سٹیزن بن سکتے ہیں، مسلمان اس پہ نہیں ہے، اس پہ تو پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے۔ یہ جو بل کل لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ میں پاس ہوا اور اب اپر ہاؤس میں جائے گا، یہ بھارت کے لیے، ہندوستان کے لیے ایک کالا دن ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے کالا دن ہے، ہمارے ڈیموکریسی کے لیے کالا دن ہے، اور اس کا ہم سخت خلافت کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اور ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کبھی بھی سیکولرزم سے ہٹے گا نہیں۔ جب 47 میں بھارت کا پارٹیشن ہوا، پاکستان اپنے آپ کو اسلامی ملک ڈکلیئر کیا، لیکن بھارت کے ہندو ملک ڈکلیئر نہیں کیا۔ وہ کر سکتا تھا، لیکن ہم نے سیکولرزم کو اپنایا۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ قانون کے سامنے، کانسٹیٹیوشن کے سامنے ہندو اور مسلمان، سکھ، عیسائی سب برابر ہیں۔ یہ مودی سرکار اس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آگے چل کر یہ کامیاب نہیں ہوگا اور بھارت سیکولر ہی رہے گا۔ یہ جو آئیڈیلز ہیں، جو کہ یہ جو جس ایڈیالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سیکولر اسٹیٹ والی بات کر رہے ہیں، یہ تو اب تقریباً 6 سال ہو گئے جب سے بی جے پی سرکار ہوئی ہے، نہ بھارت کے اندر کوئی اس اسپرٹ کو مانتا ہے کہ باقی ہے، نہ انٹرنیشنلی کوئی ریکگنائز کرتا ہے کہ بھارت ٹرولی ایک سیکولر کنٹری ہے۔ یہ تو پورا فیبرک بدل دیا ہے، پورا کمپلیکشن چینج کر دیا ہے بھارت کا بی جے پی سرکار نے۔ بھائی صاحب، پچھلے 70 سالوں میں مودی سرکار کیول 6 سال رہی ہے۔ کیا بھارت اس سے پہلے سیکولر نہیں تھا؟ اور کیا مودی سرکار ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے؟ آئیڈینٹی بھارت کی ختم ہوئی ہے۔ بی جے پی نے جس کو بری طرح سے ہرٹ کیا ہے یا اس کو ختم کیا ہے،
اس کی ریزسٹنس آل اکراس انڈیا تو ہمیں نظر نہیں آتی. کچھ پاکٹ ضرور نظر آتے ہیں, آپ جیسے انڈیویجولز ہیں, کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, مگر آل اکراس انڈیا ہم دیکھیں تو ہمیں اس پہ کوئی مزاحمت, کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آتی ہے بی جے پی سرکار کے خلاف. دیکھیے یہ تو شروعات ہے. مودی سرکار کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے گی. یہاں کی سیکولر روٹس بہت مضبوط ہے اور یہاں کا ہندو کمیونٹی خود اس کے خلاف لڑے گا, کیونکہ یہاں کی میجورٹی ہندو کمیونٹی ہے اور بھارت سیکولر اس لیے ہے کہ یہاں کی ہندو کمیونٹی, میجورٹی ہندو کمیونٹی سیکولر ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور برابری کے ساتھ رہیں گے اور بھارت کو ایک سیکولر ملک کے روپ میں ہم قائم رکھیں گے. لیکن میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. پاکستان یہ ثابت کرے کہ وہاں کے مائنورٹیز بالکل سیکیور سیف ہوں گے, ان کو برابری کا درجہ ملے گا, برابری کا برتاؤ ملے گا. کلکرنی جی یہ بتائیے گا کہ وہ کہاں ویو ہے, وہ کہاں ریزسٹنس ہے جو بی جے پی سرکار کو, نریندر مودی کو روکے, جو ہندو ایجنڈا ہے, جو ایک ہندوتا کی تحریک ہے, اس میں اس کو کہاں پہ اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے. وہ تو ہر روز ایک نیا اسٹیپ لیتے ہیں, ایک اسٹیپ فردر جاتے ہیں, 370 پھر 370 کے بعد یہ اس کے بیچ میں اور کچھ اور کچھ. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو نیشنلائزیشن کا لا لائے, اس کے علاوہ جو آسام کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ تو روزانہ ایک سٹیپ فردر جا رہی ہے مودی سرکار. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ہندو وہ اس کے خلاف ہیں, وہ سیکولر آئیڈیالوجی چاہتے ہیں, تو وہ ریزسٹنس کہاں ہے نریندر مودی کے خلاف؟ بھائی صاحب یہ ریزسٹنس امیڈیٹلی تو تیار نہیں ہو سکتی ہے نا. کسی بھی ملک میں نا انصافی کے خلاف کچھ وقت لگتا ہے, تو اس لیے آپ اس نتیجے پر مت پہنچیے کہ یہاں سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے اور یہاں کی سیکولرزم ڈوب گئی ہے اور یہاں ہندو راج ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں کا عوام, یہاں کی سیکولر پارٹیاں بالکل مضبوط ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جتنی امن, بھائی چارے اور کوآپریشن کے رشتے بڑھیں گے اتنے ہی یہ یہاں کے ہندوتو کی طاقتیں کمزور ہوں گی. یقیناً. تھینک یو سو مچ. سودھیندرا کلکرنی بھارتی دانشور ہمارے ساتھ نئی دلی سے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو پاس ہوا ہے بھارت کے آئین کے لیے, بھارت کے لیے, بھارت کی جمہوریت کے لیے کالا دن ہے. یہ کالا قانون ہے, کالا دن ہے جس نے بھارت کے سیکولر آئیڈینٹی کو بری طرح سے خراب کیا ہے. اعتراف کر رہے تھے سودھیندر کلکرنی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکہ میں بہت شور ہے. پچھلے 48 گھنٹوں سے خفیہ دستاویزات ہزاروں کی تعداد میں سامنے آئی ہے, جس میں امریکی حکومت کے اپنے حکام سینکڑوں کی تعداد میں ان کے بیانات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کا مشن بری طرح سے ناکام ہوا ہے. $2 کھرب جھونکنے کے باوجود امریکہ افغانستان کی جنگ ہار گیا ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی ہوشربا انکشافات ہیں جو سامنے آئے ہیں. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پچھلے 48 گھنٹوں میں امریکی میڈیا کے ذریعے امریکی عوام میں ایک شدید بحث کا آغاز ہوا ہے اور اس کا تعلق ہے افغانستان پر امریکی حملے کے حوالے سے, کیونکہ امریکی حملے کو اب 18 سال گزر چکے ہیں اور اب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ اس دوران $2,000 ارب افغانستان پر امریکیوں نے جھونک دیے. اس کے باوجود نہ افغانستان میں امن قائم ہو سکا ہے, نہ ہی امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکا ہے. اور یہ سب کچھ سامنے آیا ہے امریکی خفیہ دستاویزات کے ذریعے, جس نے امریکی صدور اور اعلیٰ حکام کا جھوٹ پھوڑ دیا ہے. اور $2,000 ارب میں امریکہ نے 1500, یہ بات سامنے آئی ہے کہ $2,000 ارب میں امریکہ نے $1,500 ارب
जंगी महाज में खपाए, 500 अरब जंगी अखराजात पर सूद दिया, जबकि अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरक्की पर 141 अरब रुपए झोंक दिए, लेकिन एक मकसद भी हासिल नहीं हुआ। और ये सब चीज़ें सामने आई हैं। वाशिंगटन पोस्ट को हाथ लगे हैं 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दस्तावेज़ात। ये सारी मुसव्वदे अमेरिका के सरकारी मुसव्वदे हैं। 2000 सफ़ात के इन इंकशाफात में कहा गया है कि अमरीकी हुक्काम 18 साल से जारी अफ़गान जंग पर अमरीकी अवाम को सच्चाई बताने में नाकाम रहे हैं। अमरीकी अवाम से सच्चाई छुपाई जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी महकमा दिफा के आज़ाद व शुमार के हवाले से लिखा कि अफ़गानिस्तान में 2300 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि 20,500 फ़ौजी जंगी महाज पर ज़ख्मी हुए। अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश, बारक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा आला हुक्काम अवामी सतह पर बयान देते रहे कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कामयाबी मिल रही है, वो अफ़गानिस्तान में पेशरफ़ कर रहे हैं और ये जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये सब सच्चाई थी जो कि अमरीकी अवाम से छुपाई जा रही थी और झूठ थी जिसका गौवा था। अमेरिका को अमरीकी अवाम को हकीकत नहीं बताई गई। एक और इंतहाई मोतबर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में तहकीक के हवाले से अफगान जंग के अखराजात का तफसीली तखमीना पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने अफगान जंग में 2000 अरब डॉलर्स ठिकाने लगाए, लेकिन आज भी अफगानिस्तान महाजरों और पनाह गुज़ीनों का वतन है। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों पर अब भी तालिबान का कब्ज़ा है। इन आदाद शुमार के मुताबिक 1400 अरब डॉलर 9/11 के बाद फौजियों की माजूरी और मेडिकल अखराजात पर भी खर्च हुए हैं। 1400 अरब डॉलर उन फौजियों पर खर्च हुए हैं जो जंग के लिए गए और ज़ख्मी होकर वापस लौटे। सन 2059 तक दिए जाते रहेंगे। ये वो अखराजात हैं क्योंकि ये लोग बीमार हुए हैं या ज़ख्मी हैं और इनको उनकी सेहत का, उनकी तिब्बी ज़रूरतों का ख्याल जो है वो अमरीकी हुकूमत को रखना है, जिनमें अब तक 350 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमरीका की जानिब से उधार पर लड़ी जाने वाली अफगान जंग के अखराजात 500 अरब डॉलर में सूद पे खर्चा हुआ है, क्योंकि इसके लिए पैसे बोरो किए जाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि अमरीका ने 87 अरब डॉलर अफगान फ़ौज और पुलिस की तरबियत पर निछावर कर दिए, लेकिन आज भी रोज़ाना दर्जनों की तादाद में अफगान फोर्सेस के एहलकार तालिबान के हमलों में मर रहे हैं। अमेरिका ने 30 अरब डॉलर अफगानिस्तान में बहाली, तामीरात और तरक्की के कामों में सर्फ कर दिए, लेकिन ज़्यादातर फंड्स करप्शन की नज़र हो गए। इसके अलावा 24 अरब डॉलर माशी तरक्की में भी खर्च किए गए, लेकिन अफगानिस्तान में आज भी इंतहाई पसमानदगी है और मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों का मुल्क बन चुका है। अमेरिका ने 10 अरब डॉलर मनशियात के खात्मे पर भी लगाए, लेकिन दुनिया में 80% हेरोइन आज भी अफगानिस्तान से जाती है और ये धंधा तालिबान की कमाई का बड़ा जरिया है। ये इल्ज़ाम है जो कि लगाया गया है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। अमेरिका में ये ताज़ा तरीन इंकशाफात, हज़ारों की तादाद में सरकारी दस्तावेज़ात का इजरा और उसके ज़रिए ये साबित होना कि अमेरिका अफगानिस्तान में न सिर्फ ये कि 18 साल जंग हारा है, बल्कि इस दौरान 2000 अरब डॉलर का भी नुकसान हो चुका है। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत के जनाब अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रशीद साहब, बहुत ही एक्सप्लोसिव रेवलेशंस हैं ये, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो वाशिंगटन पोस्ट ने शाया किए, फिर उसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया किया है। $2 ट्रिलियन लग चुके हैं, 18 साल की जंग हम हार चुके हैं। क्या असरात होंगे इस ये जो लीकेज अब हुआ है, ये जो खबरें अब पिछले 48 घंटों में हमने देखी हैं और ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में आया है बड़ी शिद्दत से? अल्लाह इनको अजर अजीम अता करे। और ये बड़ा अच्छा हुआ है। हकीकत जो है वो निकल रहा है। जो हकीकत जो वजूहात थे कि अमेरिका ने ये जंग हारी है इतनी बुरी तरह से, और अब कोई ऐसे भी लोग हैं इंतज़ामिया में जो मान रहे हैं कि हम हार चुके हैं और इन्हीं की आवाज़ें अब हम सुन रहे हैं। मगर असल मसला तो यही है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इस वक्त इनको आने का ये अफ़गान बातचीत जो हो रही है कतर में, इसको तो इस बातचीत को तो कमज़ोर करेगा। इसकी जाहिर है कि ये रेवोल्यूशन है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपके ख्याल में मोटिव है, क्या टारगेट है इसका?
یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مگر ایک چیز تو ظاہر ہے کہ یہ جو ڈسکلوجرز ہوئی ہیں، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے دوحہ میں، اس کو کمزور کرے گا. طالبان بھی ذرا پیچھے ہٹیں گے، باقی جو گروپس ہیں اور جو امریکن جو ظالم خلیلزاد جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کا سب کا اثر یہی ہوگا کہ وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے، اور شاید ٹاکس جو بھی کچھ تھی اگلے ہفتے وہ ڈیلے ہو جائیں اسی وجہ سے. تو یہ اچھا ٹائمنگ نہیں ہے امریکنوں کے لیے. مگر ایک آبزرور کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ریولیوشن جو ہے یہ امریکن عوام کو یہ بتا رہی ہے، امریکن پبلک کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، $2 کھرب ہم نے اس میں جھونک دیے ہیں، جنگ ہم ہار گئے ہیں، افغانستان میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے. اس سے تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے جو کہتے ہیں ختم کریں، یہاں سے نکلیں کسی صورت میں جس میں صدر ٹرمپ خود سر فہرست ہیں، جو بار بار کہتے رہے کہ یہ یوزلیس جنگ ہے، یہاں سے نکلنا چاہیے. اس تمام ریولیوشن سے تو ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. مگر ایک طرف سے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر دوسری طرف سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ڈسکلوجرز میں امریکہ کا فوج اور سیاست اور ان کی ساری جو بندوبست تھا افغانستان میں، ان کو بہت ہٹ لگا ہے. اور اس موجودہ وقت کہ ان کو نیگوشیشن پھر سے شروع کرنا بہت مشکل ہے. اور آخر امریکہ جو ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے ایک نیگوشیشن کے بعد. ایسے وہ نہیں نکلے گا میرے خیال میں، جیسے کچھ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ وہ واک آؤٹ کریں گے وداؤٹ اینی نیگوشیشن. نیگوشیشن چاہتے ہیں، اور جو ساتھ والے ملک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. پاکستان، روس، چین، سعودی عربیہ، جو افغانستان میں جو سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہیے، یہ واک آؤٹ کا سیٹلمنٹ نہیں چاہیے. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ڈریگ کرے امریکن جو ہیں وہ ایبرپٹلی افغانستان سے نہ نکلیں، ابھی رکیں، کچھ فوجیں رکھیں، کانفلکٹ جاری رہے کسی صورت سے، تو یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس سوچ کو تو ڈیفیٹ کرے گی یا اس سوچ کو تو ڈسکریج کرے گی، کیونکہ اس سے تو امریکی عوام، امریکی کانگریس سب یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ یوز لیس اور مائنڈ لیس اور بلا وجہ کی کانفلکٹ ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. ضرور چند حلقوں میں یہ ضرور ایسے ہی پریشر ہوگا، مگر دیکھیں میں صرف 4 جو ہیں بہت اہم چیزیں ابھی ہونے والی ہیں. ایک تو ابھی تک افغانستان کے الیکشن رزلٹ نہیں آئے ہیں، یہ بھی ڈر کے مارے میرے خیال میں نہیں آئے ہیں، اس لیے جو بھی رزلٹ آئے گا وہ ایک سیاسی بحران پیدا کرے گا. دوسری طرف سے چند ماہ میں افغانستان کے جو ان بین الاقوامی پیسے جو مل رہے ہیں، $8 بلین سالانہ جو مل رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ میعاد اس کی ختم ہو جائے گی. اب کیا پتہ کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ پھر سے پیسے دے گا اگلے سال کے لیے یا نہیں. تیسری بات ہے کہ ابھی کوئی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ طالبان سیز فائر کے لیے یا ایک قسم کی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اس لیے طالبان بھی یہ خوف کر رہا ہے کہ اگر میں ابھی جنگ بندی کروں تو امریکہ کا ایڈوانٹیج ہوگا، مگر سب سے بڑی بات ہے کہ طالبان کے اندر شاید پھوٹ شروع ہو جائے. تو اتنی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس سچویشن میں یہ جو آیا ہے یہ ایک بم شیل کی طرح آیا ہے یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں، اور میرے خیال میں یہ اور کنفیوژن پھیلائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. مگر اتنا اور بھی ضروری بات ہے کہ یہ الیکشن کا وقت ہے. افغانستان اتنا ضروری بات نہیں ہے اس الیکشن میں. ابھی تو ہم کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کون ہوگا، اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ شفٹ کریں، نکلیں افغانستان سے کہ وہ دکھاوا کر سکیں کہ میں نے ایک جنگ کی بند کر دیا ہے. مگر یہ ابھی تک میرے خیال میں یہ بہت پیچیدہ وقت یہ ہے. مگر احمد صاحب چلیں ہم کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی
اس سے کنیکٹڈ ہے، بہت ہمارے لیے کرٹیکل مسئلہ ہے افغانستان میں کیا ہوتا ہے۔ اس پورے ماحول میں آپ کی کیا سمجھ ہے پاکستان کی افغان پالیسی کے حوالے سے؟ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے، کہاں کھڑی ہے، اس کا رخ کیا ہے؟ دیکھیں جی، عام اگر ہم براڈلی دیکھیں تو پاکستان بالکل کی انٹرسٹ یہی ہے کہ ایک سمجھوتا کے ساتھ امریکی فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائے، اور پاکستان یہی چاہ رہا ہے۔ مگر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنا پالیسی کو واضح نہیں کر رہا ہے، نہ اپنی قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، نہ بین الاقوامی طور پہ واضح کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے 3 مہینے پہلے امریکہ تعریف کر رہا تھا پاکستان کے رول کے، اب کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ ہم خود اپنا تعریف کر رہے ہیں کہ ہم بہت رول ادا کر رہے ہیں، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم حقیقت ہم کر کیا رہے ہیں اور کیسے مدد کر رہے ہیں، اور ہم اور مدد کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور بات چیت ایک فائدہ مند نتیجے پہ نکلے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد رشید، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ روس سے 64 رکنی تجارتی وفد پاکستان پہنچا ہے۔ اربوں ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں، خاص طور پہ انرجی کے شعبے میں، تیل اور گیس کے شعبے میں۔ پاکستان سٹیل جس کو روس نے قائم کیا تھا، اس حوالے سے بھی دلچسپی کی باتیں ہیں۔ ویسے بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، روس اور پاکستان کے تعلقات کی مضبوطی کی ایک اور بہت ہی نمایاں علامت۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تسلسل سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان اور روس جو کہ 3-4 دہائیوں تک ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، ان دونوں ملکوں کے درمیان اب قربتیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ بہت شدت سے قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ روس پاکستان میں بھرپور سرمایہ کاری کی تیاری کر رہا ہے۔ روس نے آئل، گیس، ریلوے، ایویشن اور پاکستان سٹیل میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور اس کی ریہیبلیٹیشن اور باہمی تجارت میں بہت زبردست دلچسپی ظاہر کی ہے، اور روس کے وزیر صنعت اور تجارت کی سربراہی میں آج کل 64 رکنی وفد اس وقت پاکستان پہنچ چکا ہے ماسکو سے۔ یہ روس کا سب سے بڑا تجارتی وفد ہے جو حالیہ سالوں میں پاکستان پہنچا ہے۔ پاکستانی میڈیا اور روسی میڈیا کے مطابق روسی کمپنیاں توانائی کے شعبے میں بہت بڑی سرمایہ کاری اور کراچی لاہور گیس پائپ لائن کے 2.5 ارب ڈالر کے منصوبے کی خواہاں ہیں۔ 5 ماہ قبل روس نے پاکستان میں گیس کی فروخت کے لیے 14 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت روس کی سب سے بڑی گیس کمپنی گیس پروم اور پاکستان کی سرکاری کمپنی انٹرسٹیٹ گیس سسٹم کے درمیان 1500 کلومیٹر طویل آف شور پائپ لائن تعمیر کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے تھے۔ روسی کمپنی زیر سمندر تیل اور گیس کے ذخائر بھی تلاش کرے گی۔ اب روس کی انرجی کمپنی نے مظفر گڑھ میں تھرمل پاور اسٹیشن اور سندھ کے ضلع جامشورو میں 600 میگا واٹ کا کوئلے کا پلانٹ لگانے کی بھی پیشکش کی ہے۔ روس پاکستان سٹیلز کی بحالی میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ روسی کمپنی پاکستان سٹیل میں بڑی سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ یہ روسی تھا جس نے پاکستان سٹیل کی بنیاد رکھی تھی، پاکستان سٹیل کو قائم کیا تھا، جبکہ کوئٹہ سے تافتان تک ریلوے لائن بچھانے پر بھی روس نے معاونت کی پیشکش کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس پاکستان کو 100 مسافروں کی گنجائش رکھنے والے جدید مسافر طیارے سکوئی سپر جیٹ اور دفاعی ہیلی کاپٹرز Mi-35 کی فراہمی کی بھی پیشکش کر رہا ہے۔ اس سال جون میں وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر پوٹن کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی تھی۔ شنگھائی اجلاس میں سربراہان کی آمد و روانگی اور لانچ پر وزیراعظم عمران خان اور صدر پوٹن کی قربت کو عالمی میڈیا نے بھی اہمیت دی تھی۔
اس موضوع میں بات کرتے ہیں روس پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی ایک اور مثال۔ اس سے پہلے پاکستان اور روس کی فوجوں کے درمیان جوائنٹ ایکسرسائزز ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور روس کی فوجوں کے درمیان تعلقات اور رابطے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ تمام معاملات پر بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ خارجہ امور کے ممتاز ماہر جناب خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ کے نزدیک کتنی یہ میننگ فل ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی یہ ایک بہت ہی سالڈ ہم اس کو ڈیولپمنٹ کہیں گے؟ خان صاحب تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے پہ۔ آپ نے اتنا خیر حاصل بات کی ہے تو مجھے اس کو مزید آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے 30 سال 40 سال قطع تعلق رہا، ہم بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تھے، ناٹ اونلی ڈیورنگ دا کولڈ وار بٹ خاص طور پر افغانستان کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد تو ایک تسلسل تھا کولڈ وار کے جس میں ہم الائز تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے۔ اس میں اس کے بعد پہلی دفعہ ان کی جب روسیوں کی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے تو انہوں نے وہ سب سے زیادہ جو حیران ہوئے وہ پاکستان کا انڈیپینڈنٹ پوسچر تھا۔ ہم انڈاؤٹڈلی امریکہ کے الائی تھے، ہم نان نیٹو میجر الائی تھے، اس پہ اور حیران ہو رہے تھے کہ ہم نے عراق پہ بالکل انڈیپینڈنٹ پالیسی لی، وہ ایران پہ بھی ہم سے بہت حیران تھے کہ کس قسم کی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پریزیڈنٹ مشرف کو دعوت دی گئی ماسکو کی اور پوٹن صاحب نے یہاں آنا تھا۔ اس سے پہلے ان کے پرائم منسٹر 30 سال کے بعد پرائم منسٹر فرانکوو آئے اور اس سے پہلے کہ پوٹن صاحب پاکستان آتے ہماری گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی۔ خطرہ جو ہے، جو تسلسل کا خطرہ ہے، رشیا کی جو انکلینیشن ہے، مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہے۔ اب آپ نے جو بات کی، لیکن قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس یہ سارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہی پریزیڈنٹ پوٹن ہیں، وہی فارن منسٹر ہیں، پاکستان میں 4 گورنمنٹس بدل گئی ہیں، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رشین انٹرسٹ ہے یا جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بحالی کا عمل ہے وہ برقرار ہے۔ وہ پریزیڈنٹ پوٹن اور رشین گورنمنٹ جو ہے وہ 4 گورنمنٹیں پاکستان میں بدل گئی ہیں لیکن وہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ یہ بڑی ایک میننگ فل بات ہے۔ جی آپ نے بالکل پتے کی بات کی، آپ نے ایک ایسی چیز کو بہت ہائی لائٹ کر دیا جو کہ آپ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی روس آہستہ آہستہ اندازہ کر رہا ہے کہ جیسے ایک پاکستان کے تعلقات جو تھے سوویت یونین کے خلاف، وہ سوویت مخالفت پر مبنی نہیں تھے جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے، انڈاؤٹڈلی ہم اتحادی تھے، ہم میجر نان نیٹو الائی تو ہمارے دور میں ہوا نا، اس سے پہلے نیٹو، سیاٹو، بغداد پیکٹ ہم سب میں تھے، لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اصل میں جس طرح چین کو علم تھا، یہ کہا تو گیا تھا کمیونسٹ کے خلاف الائنس ہے کہ روس اور چین کے خلاف الائنس نہیں، ہم ایک چھوٹا ملک تھے، بھارت کی توسیع پسندی سے اور جہریت پسندانہ رویے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہم ویسٹرن الائی بن گئے۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، چین بہت اچھی طرح سے یہ سمجھتا تھا اور روس بھی، اسی لیے جو پہلی اپرچونٹی آئی ہے، آپ نے اتنی پتہ کی بات کی کہ 4 گورنمنٹ چینج ہو گئی۔ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اپنے دور کی، اور اس وقت 95 میں 2005 سے کی کر رہا ہوں، آج ہم 2019 میں ہیں، وہی وہاں کے صدر ہیں، وہی وہاں کے وزیر خارجہ ہیں، ایک تسلسل ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز اور، آپ حیران ہوں گے، آپ نے بالکل صحیح تذکرہ کیا کہ ان کی ملٹری ہمارے ساتھ ایکسرسائزز ہوئی ہیں، لیکن کیسے موقع پہ ہوئی؟ ایک ایسے موقع پہ ہو گئی جب ہندوستان سخت اعتراض کر رہا تھا کہ جناب یہ سو کالڈ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں اور روس ہندوستان کا الائی ہے، اس کو کشمیر میں جا کے نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور روس گیا اور پاکستان اور روس کی وہاں جو تھی باقاعدہ ایکسرسائزز ہوئی۔ تو قصوری صاحب اب یہ بتائیے کہ کنٹینیوٹی اور اس تسلسل کو آگے بڑھائیں، اور یہ ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا ہے، اسٹریٹجک بینیفٹس ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر آج کا ایک اور دور ہے، ہم اکنامک بینیفٹ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ایک ون ون ڈیل کو آگے بڑھا سکتے ہیں روس کے ساتھ؟ جی، ایک طرح یہ ہے کہ روس جو آ رہا ہے، ہم نے ہم کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے لیا ہے، آپ ساتھ بات چیت میں آپ نے پہلے روشنی ڈالی، پھر میں نے کوشش کی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ماضی کی غلطی ہے، یہ جو اسٹیل مل ہے ان کا کانسٹنٹ انٹرسٹ ہے، کہہ لیں ان کا بیبی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بنائی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جو ہماری حمایتوں سے ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہیے۔ خدا کے واسطے اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ نمبر 2، آج دور ہے کنیکٹیوٹی کا۔ جب کنیکٹیوٹی کے دور کی آپ بات کرتے ہیں تو کنیکٹیوٹی میں ہم آلریڈی سی پیک میں ہیں، اور تمام وہ ریاستیں جو رشیا کی انڈر بیلی ہیں، جو فارمر سوویت یونین میں تھی، وہ سی پیک سے، او پی او آر، ون بیلٹ ون روڈ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں، افغانستان سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو رشیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بالکل خواہش ہے کہ پاکستان سے تعلقات مزید بہتر کیے جائیں، پاکستان کی کنیکٹیوٹی کا بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں، اور مزید یہ جو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس کو یہ دیکھیں کہ اصل میں امریکہ کا ایلائی وہ ہے، اور روس اور چین جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اس سلسلے میں ایک انڈیپینڈنٹ پوسچر ادا کر سکتا ہے، باوجود کے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں اور اچھے تعلقات ہونے چاہیے، میری بھی ذاتی رائے ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے تگودو جاری ہے، کشمکش جاری ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو، پاکستان کے خزانے میں بہتری آئے، اور خاص طور پہ ٹیکسز بہتر ہوں، پاکستانی چاہے ملک کے اندر ہو ملک کے باہر ہو وہ اپنے ٹیکسز دیں اور اپنے سرمایہ کو پاکستان میں واپس لائیں، یا کم از کم بین الاقوامی طور پہ اپنے اثاثوں کو، سرمایہ کو پاکستان میں بھرپور انداز میں نہ صرف ڈکلیئر کریں بلکہ ان پر ٹیکس بھی دیں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے دبئی کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے کہ دبئی کا ریزیڈنس لیا ہوا ہے، یا ان کے پاس دبئی کا معاف کیجیے گا UAE کا اقامہ ہے، وہ ان کی پوری فہرست پاکستان کے پاس ہو جو اس نے UAE سے مانگی ہے۔ UAE نے فی الحال اس پہ معذرت کی ہے۔ اب پاکستان اس سلسلے میں اپنا دوسرا آپشن استعمال کرنا چاہتا ہے کہ یہ اقامے کی فہرست اس کے پاس آ جائے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عمران خان حکومت کی اور ان کی معاشی ٹیم کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے، معیشت دستاویزی ہو، اور معیشت دستاویزی ہو تو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو۔ اس سے پاکستان کی معیشت کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ ملک کے اندر اس سلسلے میں بڑی کوشش ہے، اور جو ایک بہت ایفرٹ ہے وہ یہ کہ پاکستانیوں کے اثاثے جو ملک کے باہر ہیں وہ ڈکلیئر ہوں اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہوں، اور اس سلسلے میں ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے 2 سال کے اندر 2 ایمنسٹیز دی، اور پاکستانیوں نے ایک بڑی تعداد میں ان کو اویل بھی کیا، مگر اطلاعات کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک ملک جہاں پر پاکستانیوں کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے، پاکستانیوں کے سب سے زیادہ اثاثے سمجھے جاتے ہیں، وہ ہے متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستانی جن کے وہاں پہ اثاثے ہیں وہ تو معلومات اس کو حاصل ہو۔ اب FBI نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانی جو کہ وہاں پہ اقامے رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ریزیڈنس ہے، ان کی معلومات کی فراہمی کا تقاضا کیا ہے۔ FBI نے UAE کی وزارت خزانہ کو خط لکھا ہے کہ اقامہ رکھنے والے پاکستان سے پیسہ دبئی اور دیگر اماراتی ریاستوں میں جمع ہو رہا ہے، اور FBI چاہتا ہے کہ اقامہ ہولڈرز پاکستانیوں نے اربوں روپوں کی جو پراپرٹیز حاصل کی ہے اس کے بارے میں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کس طرح پہنچایا، دبئی کیسے پہنچایا، اور UAE کی گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ اقامہ ہولڈرز کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ پاکستان کو فراہم کی جائے۔ اس حوالے سے اطلاعات یہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی ایک گلوبل پوزیشن ہے پوری دنیا میں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی دبئی کا ریزیڈنٹ ہے یا جو متحدہ عرب امارات کا ریزیڈنٹ ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، اور وہ پروپرائٹی ہے، اور اس معلومات کو وہ کسی اور ملک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، نہ ہی پاکستان کے شہریوں کی، نہ ہی کسی اور ملک کے شہریوں کی معلومات وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت بہت ہی کٹھن ہو چکا ہے۔ اب FBI کہتی ہے کہ وہ یہ معلومات حاصل کرے گی، اور اس کے لیے اس نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کو یہ خط بھی لکھا ہے کہ وہ جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ڈویل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے، کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹیکسیشن کے حوالے سے جو ایک معاہدہ ہے وہ اس کو انووک کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دیں گے، جس کے بعد شاید FBI کا خیال یہ ہے کہ انہیں پاکستانیوں کی معلومات مل جائے۔ مگر یہ پیچیدہ معاملہ ہے، اور مگر FBI کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ پاکستانیوں کی جو سرمایہ کاری
متحدہ عرب امارات میں خاص طور پر دبئی میں موجود ہے، اس کی پوری معلومات پاکستانیوں کو حاصل ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے۔ پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند سینئر ماہر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق طولہ۔ بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب۔ یہ بار بار ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ پاکستان دبئی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم یہ بات بھی ہم سنتے رہے کہ اب OECD کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی معلومات چھپے گی نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ جب چاہیں اپنے شہریوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہے؟ پاکستانیوں کی معلومات اس OECD کے ایگریمنٹ کے ذریعے ہم دبئی سے کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل صاحب بہت اچھی تشریح کی آپ نے شروع میں اس کی۔ OECD کے معاہدے میں آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نان ریسیڈنٹ کی ساری آپ کو انفارمیشن دینی ہے، اور UAE گورنمنٹ کا یہ اچھا، یہ گلوبل ہے سینیریو؟ یہ گلوبل ہے، ٹھیک ہے، 104 کنٹریز کے درمیان۔ اور UAE کی جو انٹری انٹو فورس اب ہوئی ہے ریٹیفیکیشن آف ڈاکومنٹ کے بعد 1 سپٹمبر سے ہو گئی ہے، اور 1 سپٹمبر سے ان کو لازم تھا کہ وہ دیں گے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سنس کے کوئی ٹیکس کا مربوط نظام نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اقامہ ہولڈر از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ریسیڈنٹ۔ اچھا، جب وہ ریسیڈنٹ ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نان ریسیڈنٹ کی انفارمیشن کے تو پابند ہیں، ریسیڈنٹ کی ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ اچھا، آلموسٹ یہ ان کا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان از آلموسٹ دا 3rd لارجسٹ انویسٹر ان UAE مارکیٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں یار اگر ہم آپ کو دے دیں گے تو سب کو دینا پڑے گا، اور اس وجہ سے وہ یہ دے نہیں رہے۔ دوسری طرف جو ہماری اور ان کی جو اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے، اس کی آرٹیکل 27 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی اسپیسیفک، دونوں آپ اگر جنرل انفارمیشن بھی مانگ سکتے ہیں، میں اس کے باؤنڈ نہیں رہتے، وہ اپنے لا کے حساب سے رہیں گے، اور لا سیدھی تشریح ہوئی ہے کہ ریسیڈنٹ ہے میرا۔ ہاں، اگر آپ ان کو کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں پوچھیں گے کہ جی مسٹر ایکس یا مسٹر وائی کی ڈیٹیل دے دیں، تو دے آر باؤنڈ، اور بہت کوئک کوپریٹ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے مسئلہ ہے، اور وہاں پر بلینز آف ڈالر۔ تو صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کہا ہے FBR نے کہ ہم یہ انووک کریں گے جو ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے، کیا اس کے ذریعے ہم وہاں کی حکومت کو اگر اس کو ہم چینج کر دیں، بہت ہی ٹیکنیکل میٹر ہے، تو کیا اس کے بعد ہمیں وہ جو ہم سیکھ کر رہے ہیں کہ اقامہ ہولڈرز کی پوری لسٹ مل جائے، کہ اس کے بعد وہ ممکن ہو پائے گا؟ کامران صاحب، جب ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ نے یہ فورن منسٹری ٹو فورن منسٹری جائے گی، اور باقاعدہ طور پہ اس پہ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، دونوں گورنمنٹ اور دونوں کیبنٹس کی منظوری ہونی چاہیے، اور وہ کبھی منظوری نہیں دیں گے اس چیز کی، جو میں سمجھتا ہوں۔ تو کیا طریقہ کیا ہے؟ اگر FBR آپ سے پوچھتی بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلومات مل جائے، اور ہمارے بہت سارے پاکستانیوں نے، بڑی تعداد پاکستانیوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، دونوں ایمنسٹریز کو انہوں نے اگنور کیا، اس کے باوجود گورنمنٹ کا یہ مشن ہے کہ اس کو یہ معلومات ملے، تو کیا کوئی طریقہ ہے؟ ایک تو یہ طریقہ تھا کہ پہلے ان کے پاس ایک CD آئی تھی جس میں ساری انفارمیشن تھی، مگر اس کو آپ کسی کورٹ آف لا میں تو وہ ہولڈ نہیں ہو سکتی، ہم ان سے ان کے نام سے انفارمیشن مانگ لیں کہ جی کہ اشفاق طولہ صاحب کا اگر کہاں، اچھا وہ دیں گے وہ معلومات، وہ ان کو دینا پڑے گا، وہ انڈر آرٹیکل 27 ان کو دینا پڑے گا۔ میں ان کے ساتھ یہ ہے دیکھیں ہمیں پیار محبت سے ہی کرنا پڑے گا، اگر ٹریٹی کے امینڈمنٹ کے لیے ہم جائیں گے تو میرا خیال ہے 1-2 سال کا وقفہ اور زیادہ چاہیے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے برادرلی تعلقات ہیں، جس طریقے سے وہ تو بہت زیادہ تعلقات ابھی $3 بلین آپ نے ان کو جیسے شو کیس ڈپازٹ آپ کو دیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ہم پہ بھی لازم ہے کہ تھوڑا اس طریقے سے ہم ان کو لے کے چلیں، اور میرا خیال ہے مگر تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ کتنی زیادتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی کہ ایسی اٹریکٹیو ایمنسٹری سکیمز آئی ہیں 2 سال میں 2، اس کے باوجود جنہوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے ان کے لیے قرار واقعی سزا تو ہونی چاہیے نا۔ خان صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ ظلم ہے ہم میرے آپ جیسے ٹیکس پیئرز کے لیے کہ ہم، اور یہ صحیح کر رہی ہے FBR کہ آپ جب تک ایکوٹی نہیں لائیں گے ٹیکس میں تو آپ کیسے سروائیو کر پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب اشفاق طولہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے نیب کی انویسٹیگیشن، نیب کے کیس، نیب کے تمام معاملات بہت ہی وقار کے ساتھ، بہت ہی بہادری کے ساتھ، بہت ہی مستعدی کے ساتھ ہینڈل کیے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، ڈاکٹر عمران الحق مشترکہ طور پہ یہ ملزمان نیب نے تصور کیے تھے LNG کیسز میں۔ شاہد خاقان عباسی نے بہت ہی، اور اس پورے نیب کی انکوائری کے دوران نہ ہی انہوں نے کبھی ضمانت کے لیے اپلائی کیا، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی کنسیشن مانگا، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی کوئی سہولت نیب سے طلب کی، اور اس لحاظ سے انہوں نے ایک اپنا منفرد مقام بنایا۔ 18 جولائی کو جناب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کو نیب نے گرفتار کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ
It's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.